बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस ब्लॉग में जो ईरान अमेरिका जंग है, ख़ित्ते की सबसे बड़ी जंग की इस वक्त क्या सूरत हाल है। ऑल्दो कि पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफा भी कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है और जो हालात नज़र आ रहे हैं, बहुत जल्द अमेरिका और ईरान के माबैन एक डील होने जा रही है और डील के बहुत करीब मतलब मुफाहमत हो जाएगी। मुफाहमत का ये दावा किस हद तक दुरुस्त है और फिर पाकिस्तान का और ओमान का जो किरदार है सालसी के लिए, इस किरदार पे बात करेंगे। बेसिकली ये जंग इस वक्त किस सूरत हाल है, आप नायब हुर्मस को लेकर के अमेरिका का क्या स्टांस अभी भी सामने आ रहा है, और फिर ट्रंप साहब जो हैं वो उनका एक डर, उनका खौफ। वैसे तो वो एक तरफ दावे करते फिरते हैं कि उन्होंने ईरान को उड़ा करके रख दिया है इस कुराए ज़मीन से, और जिस तरह से ईरान का उन्होंने जो नुकसान किया है, तो दूसरी तरफ वो किस कदर इनसिक्योर ख़ुद को महसूस करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट, काफ़ी दिलचस्प रिपोर्ट है, ये आज के इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि बेसिकली इस वक्त जंग कहाँ पर पहुंची और फिर ईरान का इस जंग पर और आप नायब हुर्मस पर क्या स्टांस है, क्या सूरत हाल है एक्चुअल में। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी फ़ौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जो जहाज़ पर मिसाइल फायर किए हैं, जो इत्तलात हैं, जो उस तरफ से जो दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कहा जा रहा है कि पानामा झंडे वाले कार्गो जहाज़ के इंजन पर मिसाइल दागे गए हैं और 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया गया है, जबकि दूसरी जानिब यमन के हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने बाबुल मुंदब में फ़ौजी साजो सामान ले जाने वाले एक सऊदी जहाज़ पर हमले का दावा किया है। तो दूसरी तरफ सूरत हाल जो है, चूँकि हौसियों के जो हमले हैं वो जारी हैं और ये बड़ा हमला था, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान की इत्तलात हैं और आइंदा आने वाले ब्लॉग में इस बारे में मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट, जिसमें कि ट्रंप साहब का जो खौफ, उनका जो डर और एक तरफ दावे करना सुपर पावर की तरफ से कि ईरान को हमने सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए कुछ भी करेंगे, बहुत नुकसान किया है हमने ईरान का, ईरान जो है उसको उड़ा के हमने रख दिया है। तो ये अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट क्या बताती है, कहती है कि ट्रंप इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं, इतने ज़्यादा खौफज़दा थे कि वो जब तुर्की से निकले थे गुज़श्ता माह, तो वहाँ से निकलते हुए उन्होंने वो अपना जो उनका ज़ाती तैयारा है, उस तैयारे में जो कि अमेरिकी सदर यूज़ करते हैं, एयरफोर्स 1 तैयारा, उसमें सवार होकर के बरतानिया नहीं पहुँचे थे, बल्कि सूरत हाल उसकी बिल्कुल बरक्स थी। एक कंटेनर, एक फूड कंटेनर, खाने का कंटेनर, जिसमें उनको शिफ्ट किया गया था एक लड़ाका तैयारे में वो तुर्की से निकले थे। अच्छा जी, ये खुफिया तौर पर निकले हैं और ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ये बताती है कि ट्रंप की नींदें किस कदर हराम हुई हुई है, किस कदर उनको खौफ है अपने जान के जाने का, कि वो जब तुर्की से निकलते हैं लड़ाका तैयारे में बैठ जाते हैं और वो डायरेक्ट नहीं बैठते हैं, लड़ाका तैयारे में भी डायरेक्ट नहीं बैठते हैं ये सीनियर अमरीकी हुकाम है, उन्होंने इस खबर से पर्दा उठाया और ये खबर जो है ये फिर न्यूयॉर्क टाइम्स और पूरा इंटरनेशनल मीडिया वैसे इसको अब रिपोर्ट कर रहा है। ट्रंप इतने ज़्यादा खौफज़दा ईरान को उड़ा कर रख दिया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने कुछ और दिखाया। खुफिया तौर पर ट्रंप तुर्की से लड़ाका तैयारे में निकले, यानी अपने तैयारे में वो नहीं निकले। नाज़रीन ग्रामी, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 सीनियर अमरीकी हुकाम क्या बताते हैं कि नेटो सरबराही इजलास से वापसी पर तुर्की से खुफिया तौर पर निकालने के लिए एक खुफिया मंसूबा बनाया गया था अमेरिका की तरफ से। ये खुफिया मंसूबा क्या था, बड़ी ये रिपोर्ट जो है ये मज़े का खेज़ है, आप सुनिए। ट्रंप और एयरफोर्स 1 को लाहक ख़तरे के बायस उन्हें एक कंटेनर के ज़रिए लड़ाका तैयारे में शिफ्ट किया गया था। बज़ाहिर तो ड्रामा पूरा एक सीन था, पूरी एक फ़िल्म थी, फिल्माई गई, जो कि ट्रंप जो है वो उस तैयारे में जो है एक पुराने तैयारे में वहाँ से बरतानिया पहुँचे, लेकिन वो पुराने तैयारे में थे नहीं। ये केटरिंग जो कंटेनर है उसमें ट्रंप साहब वहाँ से रवाना हुए थे। 8 जुलाई को कतर की जानिब से अतिया किए गए लग्जरी 747 तैयारा की बजाय एयरफोर्स 1, एयरफोर्स के पुराने तैयारे के ज़रिए तुर्की से वो निकलेंगे। ये खुफिया एजेंसीज जो है अमेरिका की, उनकी जानिब से ये प्लान बनाया गया। अच्छा, और फिर ये प्लान बड़ा दिलचस्प है। नाज़रीन ग्रामी, ट्रंप ने कैमरों की मौजूदगी में जो वहाँ पर एक ड्रामा रचाया था, तैयारे के बाएं जाने वाले दरवाजे में वो सवार होते हैं और फिर उसी तैयारे की वो दूसरी जानिब से निकल आते हैं।
وہ کس طرح نکلتے ہیں؟ وہ ایک وہاں پر کیٹرنگ کنٹینر ہوتا ہے، کیٹرنگ کنٹینر میں انٹر ہوتے ہیں، ان کو انٹر کیا جاتا ہے اور پھر اس کیٹرنگ کنٹینر کو لفٹ کے ذریعے وہاں سے اس لڑاکا طیارے تک پہنچایا جاتا ہے اور اس لڑاکا طیارے سے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ برطانیہ پہنچتے ہیں۔ تاہم سینئر حکام کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا کہ ان کو پرانے طیارے کے ذریعے برطانیہ پہنچایا جائے گا اور اس میں کچھ سینئر صحافی بھی موجود تھے، اس کی بھی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ ٹرمپ اس طیارے کی مخالفت جو مخالف سمت ہوتی ہے اس سے اتر کر اس کیٹرنگ کنٹینر میں جاتے ہیں، اس کیٹرنگ کنٹینر کو ایک لفٹ کے ذریعے وہاں سے لفٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ جو لڑاکا طیارہ ہوتا ہے، جو جنگی طیارہ ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں جنگی طیارہ کہتے ہیں، اس طیارے تک اس کنٹینر کو پہنچایا جاتا ہے، کنٹینر سے نکلتے ہیں، اس لڑاکا طیارے میں سوار ہوتے ہیں اور یہ ساری صورتحال ہے۔ جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی اسی طیارے میں ہوتے ہیں، بظاہر جو فوٹیج ہے، جو ویڈیوز ہیں، جو ساری صورتحال جہاں پر کیمرے ہوتے ہیں، جرنلسٹ بھی اسی طیارے میں جاتے ہیں، ٹرمپ صاحب بھی اسی طیارے میں سوار ہوتے ہیں، لیکن ٹرمپ اس طیارے میں ہوتے نہیں ہیں۔ پھر وہ لڑاکا طیارہ جب برطانیہ پہنچتا ہے تو اس لڑاکا طیارے سے نکال کر کے ٹرمپ کو پھر اسی وہ جو پرانا طیارہ ہے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے جس میں جرنلسٹ اور باقی جو ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں اور سارا عملہ ہوتا ہے وہاں تک، اور پھر اس طرح سے یہ شو آف کیا جاتا ہے، پوری دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ ٹرمپ اسی طیارے میں صحافیوں کے، جرنلسٹ کے ہمراہ اور دیگر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہمراہ وہ برطانیہ پہنچے ہیں۔ تو اب یہ خبر جو ہے آپ خود سنیے اور اس پہ بتائیے کہ ٹرمپ کس قدر خوف زدہ ہیں، اور ایک طرف ان کے دعوے کہ میں نے ایران کی جو ہے سیٹلائٹ سسٹم ایران کو اڑا کر کے رکھ دیا، اب میں اس کو حملوں کے ذریعے نہیں، اب میں بلکہ اس کو اکانومی کے ذریعے ایران کو ڈیمیج کروں گا۔ تو یہ دعوے ایک طرف، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ان کو اتنا خوف تھا کہ ان کو ایک لڑاکا طیارے کے ذریعے برطانیہ پہنچایا گیا تھا، اور اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا اس پہ رپورٹ کر رہا ہے، مختلف، سارا نہیں، کچھ میڈیا جو ہے وہ اس پہ رپورٹ کر رہا ہے، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے۔ دوسری طرف جنگ اس وقت کہاں پر پہنچی ہے؟ آبنائے ہرمز پر کسی اور کا نہیں ہے، ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ صرف امریکہ کا کنٹرول ہے اور ہمارے ہی کنٹرول میں رہے گی۔ کہتے ہیں کہ ایران کے حوالے سے صورتحال اب بہتری کی جانب جا رہی ہے، امریکی فوجی دستوں کا آبنائے ہرمز پر مکمل پورا کنٹرول ہے، ایران پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ایران نے مسلسل جھوٹ بولا ہے، یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور طیارے کی تبدیلی کے دوران سیکرٹ سروس کی ہدایات پر ایران جو ہے وہ عمل کر رہا تھا۔ اور ناظرین گرامی، ادھر ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو چیز بھی ہے مذاکرات کریں، ٹیبل ٹاک کی طرف آئیں، جو بھی مفاہمت ہے وہ ہم بھی تیار ہیں، لیکن ہم اپنی شرائط پہ، ہم امریکہ کی، ٹرمپ صاحب کی کوئی شرائط نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے بلکہ مطالبات جو ہیں، جو ہماری شرائط ہیں، جب تک وہ نہیں مانی جاتی، ہم آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند رکھیں گے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں محسن رضائی، انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز تب تک نہیں کھولیں گے جب تک ہماری شرائط مان لی جاتی ہیں، جب تک امریکہ اپنا رویہ تبدیل نہ کر دے۔ امریکہ کو جنگ ختم اور ایرانی منجمد اثاثے بحال کرنا ہوں گے، جبکہ دیگر جو شرائط ہیں ثالثوں کے ذریعے وہ ہم نے امریکہ تک پہنچا دی ہیں۔ تو دوسری طرف ناظرین گرامی، ثالثی کی جہاں پر بات ہے وہاں پر پاکستان جو ہے امریکہ ایران کشیدگی کے حل میں اس وقت پاکستان ہے، قطر ہے، عمان ہے، یہ مل کر کے کوئی بیچ کا راستہ اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہا گیا ہے، اور اس وقت جو عالمی مبصرین ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دباؤ کے باوجود دونوں ممالک کو جنگ بندی اور مذاکرات کی جانب لانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور واشنگٹن، تہران اور بیجنگ سے متوازن تعلقات پاکستان کو اس تنازع میں قابل اعتماد اور منفرد ثالث بناتے ہیں۔ اس وقت عالمی مبصرین کی جانب سے ابھی بھی پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ خطے میں امن قائم رہے۔ ادھر ایرانی صدر جو ہیں پاکستان کے حوالے سے کافی زیادہ انہوں نے پھر ایک بار اظہار تشکر کیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو مضبوط تعلقات ہیں ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ علاقائی سیکیورٹی میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ مسعود پزشکیان صاحب نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے تہران میں ملاقات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، دو طرفہ تعلقات بڑھانے اور تعاون گہرا کرنے سے باہمی مفادات کو یقینی بنانا ہوگا، اور علاقائی سیکیورٹی استحکام بھی اس سے مضبوط ہوگا۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات مضبوط اور نہ ٹوٹنے والے ہیں، تہران سے تعلقات کو جامع انداز سے بڑھانے کے لیے اسلام آباد انتہائی سنجیدہ عزم کے ساتھ اقدامات کر رہا ہے، پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔
اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے عباس عراقچی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے جی. خطے کی موجودہ صورتحال، ایران امریکہ مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال ہوا ہے. دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی کی سفارتی کوششوں پر گفتگو کی گئی ہے. ایرانی ہم منصب سکندر مومنی بھی ملے محسن نقوی صاحب سے. دو طرفہ امور اور مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے دونوں جانب سے. ناظرین گرامی، یہ تمام تر صورتحال ہے اور پاکستان کو ابھی بھی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ایران امریکہ مفاہمت کا راستہ نکل آئے گا. پاکستان بہرحال اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. ایک اور خبر کافی افسوسناک بھی ہے کیونکہ پارٹی کوئی بھی ہو پولیٹیکل، میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے. جب بھی اس کے جو کارکنان ہوتے ہیں بیچارے، وہ کسی مجبوری کے تحت کہہ لیں آپ، افیلیشن کے تحت کہہ لیں آپ، بے وقوفی میں کہہ لیں آپ، ناسمجھ میں کہہ لیں آپ، لیکن ابھی نقصان جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. عوام مارے جاتے ہیں، بے گناہ سادہ لوگ انسان ہوتے ہیں، وہ گھروں سے نکلے ہوتے ہیں کسی ہمدردی کے چکر میں، کسی افیلیشن کے چکر میں، کسی محبت کے چکر میں، یا کسی ان کو لایا جاتا ہے. تو یہ دھرنے ہوتے ہیں، جب بھی احتجاج ہوتے ہیں، یہ لانگ مارچ ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، کبھی آپ نے آج تک نہیں سنا اور نہ ہی آپ سنیں گے کہ کوئی سیاسی جماعت کا کوئی بڑا لیڈر یا ان کا کوئی اپنا رہنما جو ہے وہ ان جو جھڑپیں ہوتی ہیں، جو تشدد ہوتا ہے، جو کارروائیاں ہوتی ہیں، چاہے فورسز کی طرف سے ہوں، چاہے آپس میں ہوں، جو بھی ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی کسی کے جاں بحق ہونے کی، کسی کے جان سے جانے کی، کسی کے ایون زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں آپ نے سنی، نہ خبر سنی، نہ رپورٹ ہوئی. جب بھی مرتا ہے ہمیشہ وہ ایک عام آدمی مرتا ہے، ایک کارکن مرتا ہے، ایک بھولا بالا، ایک سیدھا سادہ انسان مرتا ہے. تو یہ اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا ہے. بڑا مجھے افسوس ہو رہا ہے جب میں فوٹیج دیکھتی ہوں، جب وہ تصویریں دیکھتی ہوں، جب وہ میں ایک بھاری بھرکم جسامت کا ایک بھولا بالا سا ایک انسان دیکھتی ہوں. تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی کہ یہ اس وجہ سے اس بندے کو، اس محمد حسین اس بندے کا نام ہے، اس کو مارا گیا ہے فورسز کی جانب سے کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کا پرچم اٹھایا ہوا تھا. اور ظاہر ہے وہ فوٹیجز، وہ تصویریں، وہ سب کچھ بتا بھی رہی ہیں. تو اس لیے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کو مار دیا گیا، اس کو گولی مار دی گئی ہے. بہرحال افسوسناک خبر ہے. اور اس پر اب ہماری جو پولیس ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. تو رپورٹ کیا کہتی ہے جی؟ محمد حسین پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن تھا اور وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تاڑر صاحب نے بھی اس پہ کل کافی میڈیا پہ آ کے اپنا موقف لمبا چوڑا عوام کے سامنے رکھا ہے. لیکن کچھ بھی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، جے یو آئی پے کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، کوئی بھی ہو، یہ پاکستان کی عوام ہے. ان کا جان سے جانا، ان کی قیمتی جان، یہ صرف اس پر پولیٹیکل پارٹیز، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس پر پاکستان تحریک انصاف کی کسی سینئر لیڈرشپ نے ابھی زحمت تک گوارا نہیں کیا کہ سامنے آ کے اس بیچارے کے قتل ناحق کا کوئی مذمت ہی کر دیتے، کوئی اس پہ افسوس کا اظہار کر دیتے. نو، ناٹ ایٹ آل. ابھی تک کوئی ایک سنگل اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. بہرحال قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کہتے ہیں کہ یہ محمد حسین اس کا نام تھا، مرحوم کا پی ٹی آئی کا سرگرم رکن تھا، جماعت کی قیادت سے مسلسل رابطے میں رہتا تھا اور احتجاجی دھرنوں کے دوران محمد حسین اشتعال انگیزی، پتھراؤ، فائرنگ میں بھی ملوث رہتا تھا اور سیکیورٹی فورسز کو اسلحے سے نشانہ بنانے کی بھی اس کی اطلاعات ہیں سامنے آئی ہیں. اور محمد حسین کے حوالے سے مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں. مال روڈ پر یہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا. افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، راولپنڈی کا مال روڈ. جہاں فائرنگ کے واقعے پر راولپنڈی پولیس کی یہ ڈیٹیلز ہیں جو سامنے آئی ہیں. پولیس ترجمان کے مطابق 11 اگست 2026 کو دن 11:15 پر مال روڈ پر محمد حسین نامی شخص نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی تھی اور جب جوابی فائرنگ کی گئی تو اس فائرنگ کی زد میں آ کر کے جی یہ جو محمد حسین نامی معصوم اور سیدھا سادہ بھولا بھالا انسان ہے یہ جان سے چلا گیا بظاہر جو نظر آ رہا ہے. لیکن فورسز کہتی ہیں کہ اس کے پاس اسلحہ ہوتا تھا، اسلحے سے لیس ہوتے تھے یہ. اور وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تاڑر صاحب نے اس پہ جو پریس کانفرنس کی وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی احتجاج، دھرنے، لانگ مارچ ہوتے ہیں یہ اپنے کارکنان کو اسلحے سے لیس کر کے آتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. جو بھی ہوتا ہے مارا تو ایک پاکستان کا عام آدمی گیا ہے. اس پہ ریاست کو سیریسلی سوچنا چاہیے. اس پہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو تو نہیں کہوں گی لیکن ریاست کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ گولی جب چلائی جاتی ہے معصوم لوگوں پہ چلتی ہے، ان کو چاہے بہلا پھسلا کھلایا جاتا ہے یا اپنی محبت میں بھی نکلتے ہیں. کل کو اگر نون لیگ کی محبت میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، کوئی اور کسی پولیٹیکل پارٹی، تو افسوس ہوتا ہے ایسی خبروں کو رپورٹ کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے. ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں. ابھی اجازت دیجیے، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. خیال رکھیے اپنا.
اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔